हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। और ये जो हमारी नॉवेल है ये है खुद गर्ज इश्क बाय संदल। उम्मीद है कि हर बार की तरह ये नॉवेल भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप बहुत भूलते हैं सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। जापान, नगोया। वो आज इससे पूछना चाहता था कि वो कौन है, क्यों इसके ख्वाबों में आती है। वो आज इसके सामने थी, पानी के बीच बड़े से पत्थर पर बैठी, रेड कलर का स्लीवलेस घुटनों तक आता फ्रॉक पहने, नीचे ब्लू जीन्स का शॉर्ट्स पहने जिससे इसकी टांगें घुटनों से नीचे नज़र आ रही थी। रेड पेंसिल हील साथ ही पत्थर पर पड़ी थी। इसके पाँव पानी में थे, लंबे काले बाल पत्थर पर बिखरे हुए थे। काफ़ी बड़े होने की वजह से वो पत्थर से नीचे पानी में लगकर गीले हो रहे थे। हमेशा की तरह वो आज फिर इसका चेहरा नहीं देख सका। इसका रुख दूसरी तरफ था। वो पानी हाथ में भरती ऊपर उछाली थी, साथ ही इसकी हंसी गूंजी थी। वो हल्का सा पलटी थी मगर फिर रुक गई। अब राज की तरफ इसका साइड पोस्ट था, बहुत थोड़ा सा ही सही वो इसका चेहरा देख सका था। वो आगे बढ़ा था। वो आज इससे दो टोक बात करना चाहता था। वो कदम कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अभी इससे कुछ फासले पर था कि एकदम वो उठी थी। हील हाथ में पकड़कर वो इस पत्थर से नीचे उतरी। छोटे छोटे पत्थरों पर मोहतात से पांव रखती वो इससे दूर जा रही थी। इसके बाल पानी में लगते इसके साथ आगे बढ़ रहे थे। एक सहर अंगेज सा मंजर था। रपुंजल इसे पुकारा था चीख कर। राज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, इसे रोकना चाहा मगर वो जा रही थी। रपुंजल, वो एकदम चीख कर उठा था। सांसें बेतरतीब थी। इसने हाथ बढ़ाकर बटन ऑन किया था। कमरे के दरमियान में लगा फानूस रोशन हो गया था। एसी के बावजूद वो पसीने से भरा था। रपुंजल, आज फिर कौन है वो लड़की? तुम यूँ राज पर राज नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, फिर तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूँगा। बस तुम मुझे एक दफ़ा मिल जाओ। कंफर्टर खुद पर से हटाता वो पाँव किंग साइड बेड से नीचे उतारकर खुद से बोला था। 6 फुट से निकलता कद, कसरती सिक्स पैक, भूरे बाल जो बेतरतीब से माथे पर बिखरे हुए थे, ग्रीन आंखें जो लाल हो रही थी, जो इसे और भी पुरस्कार बनाती थी। मुसलसल 3 साल से इसे एक ही तरह के ख्वाब आ रहे थे जिसमें वो एक इंतहाई खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की को देखता था। अब तो इसे इस ख्वाब की आदत हो गई थी। जिस रात इसे ये ख्वाब नहीं आता वो हर चीज़ से बेजार रहता था। इसने सोना भी जल्दी शुरू कर दिया था। वो बस अब इसे देखना चाहता था। ख्वाब में ही सही, वो इसका चेहरा देखना चाहता था। वो इसे खुद से ही रपुंजल का लक़ब दे चुका था। वो उठकर वॉशरूम गया था शावर लेने। कुछ देर बाद वो बाहर आया था, सिर्फ वाइट ट्राउज़र पहने। बालों में हाथ फेरता वो अपने कमरे में वजूद सीक्रेट रूम में चला गया था, जहाँ लाइट नहीं थी मगर फेरी लाइट लगी हुई थी। बहुत से स्केच बोर्ड जिनके साइड पर मुख्तलिफ रंग की फेरी लाइट्स लगी थी। कमरा इसी की वजह से रोशन था। वो एक बोर्ड के पास आकर रुका था। इस पर से पेपर उतार कर नया पेपर लगाया था। उतारे हुए को इसके सामने दीवार पर चिपसा दिया था। वापस आकर इसी बोर्ड के पास खड़ा हुआ, अपना ज़रूरत का सामान पास रखकर, ब्रश हाथ में पकड़कर ग्रीन पुरस्कार आंखें बंद कर गया था। फिर इसका मजबूत हाथ पेपर पर चल रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद इसका हाथ रुका था, साथ ही ग्रीन आंखें खुल गई थी। सामने पेपर पर देखते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई थी, जिससे इसके दाएं गाल पर पड़ता डिंपल नुमाया हुआ था। पेपर पर बिल्कुल वही मंजर था जिसे इसने आज रपुंजल को देखा था। वही पानी में पत्थर पर बैठी लाल फ्रॉक में नाजुक वजूद। इस कमरे में हर जगह रपुंजल के स्केच थे, जो इसने पहले दिन से, जब से इसे वो ख्वाब में आना शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक की हर रोज़ के जब वो इसके ख्वाब में आई। वो इसे छोड़ता हाथ में स्प्रे कलर लिए सामने वाली दीवार के पास आकर रुका था, जिस पर भी रपुंजल की पिक्चर बनाई हुई थी। सफ़ेद सेम फ्रॉक में खड़ी थी।
مگر بیگ سے لال کلر سے اس تصویر کے نیچے رپنزل لکھ دیا اور خود کرسی کھینچتا اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کبھی تو ملو گی رپنزل، کبھی تو ملو گی رپنزل، کبھی تو خوابوں سے نکل کر سامنے آؤ گی، مجھے یقین ہے مجھے تم جلد ہی مل جاؤ گی جانم۔ اب تو خوابوں میں بھی میں تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ پہلے تو ایک جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی تھی، اب کافی ترقی کر چکا ہوں۔ جب تک تمہیں حقیقت میں دیکھ نہ لوں تب تک تو دوری برداشت کر رہا ہوں، مگر جس دن تم میرے سامنے آئی میں تمہیں بھری دنیا میں سے چرا لوں گا۔ تمہیں صرف راج کا ہونا ہوگا، تمہاری دنیا صرف راج کے گرد گھومے گی اور کوئی نہیں، تم خود بھی نہیں، صرف میں۔ تم میرا اندیکھا عشق ہو، جنون ہو، پاگل پن ہو میرا، تمہیں میرا عشق، جنون، پاگل پن سہنا ہی ہوگا، اپنے نازک مومی وجود پر میری وحشتوں کو قرار دینا ہوگا۔ پیاری رپنزل، تھوڑا جی لو، پھر صرف راج اور اس کی رپنزل ہوگی۔ صرف وہ جنونی انداز میں خود سے ہی بڑبڑا رہا تھا، سبز آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی، وہ کوئی جنونی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ جاپان اوساکا۔ الیکٹرک ٹریڈ مل پر دوڑتے اس کا سانس پھول گیا تھا، پسینے میں شرابور وجود اب تھک گیا تھا۔ بھاگ بھاگ کر بلیک جاگنگ سوٹ میں لائٹ براؤن ڈائی کیے ہوئے بال ہائی ٹیل میں مقیم تھے جو بھاگنے کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ مشین بند کر کے وہ نیچے اتری تھی، سامنے ہی لٹکا ٹاول سے چہرے پر سے پسینہ خشک کرتی وہ ادھر ہی ون سیٹر رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی لورا گلاس ڈور ناک کرتی اندر آئی تھی۔ گلاس میں فریش جوس اس کے سامنے کیا تھا جسے اس نے پی کر گلاس واپس ٹرے میں رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ موم ڈیڈ اٹھے؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں پوچھا تھا۔ جی میم، وہ تو ابھی نہیں اٹھے، رات کو وہ لیٹ نائٹ آئے تھے شاید، تبھی لورا نے اسے تفصیل سے بتایا۔ وہ ایک ہندو لڑکی تھی جو کئی سال سے ان کے ہاں کام کر رہی تھی۔ جاؤ تم، میرے لیے ناشتہ نہیں لگانا، میں باہر کر لوں گی، اس نے بالوں سے پونی اتارتے ہوئے کہا۔ کمر تک آتے بال اب بکھر گئے تھے۔ لورا کے جانے کے بعد وہ اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ آج اسے ایک میوزک پروگرام میں انوائٹ کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تھی۔ ڈریسنگ روم میں آ کر اس نے اپنے گیلے بال ڈرائی کیے تھے۔ ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد بالوں کو کنگھی کر کے کھلا ہی رہنے دیا تھا۔ کانوں میں نفیس سے ایئر رنگ ڈال کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ پہلے سے رکھی سلور ہیل پاؤں میں پہن کر وہ دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا تفصیلی جائزہ لیتی غرور سے مسکرائی تھی۔ ریڈ ٹاپ، بلو جینس جو گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی، ہلکے میک اپ میں اس کا چہرہ اور دلکش لگ رہا تھا۔ گرین بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، باریک تراشے ہوئے نرم و نازک لب، تھوڑی پر پڑتا ڈمپل، وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور وہ یہ بات جانتی تھی۔ موبائل اور اپنی اسپورٹس کار کی چابیاں اٹھاتی روم سے نکل گئی۔ مرزا ولا کے دوسرے پورشن پر اس کا روم تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترتی وہ موبائل پر کسی کو میسج کر رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتے ہوئے فولادی وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سر وائس کے کندھے پر لگا تھا۔ وہ سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لڑکی، ہوش میں رہا کرو، ہر وقت تاتھیہ نہیں چلتا۔ سیڑھیاں اترنے وقت تو کم از کم یہ ناچنا بند کر دیا کرو، جب دیکھو ناچ رہی ہوتی ہو۔ وائز نے اس کے ڈانس کرنے پر چوٹ کی تھی۔ 6 فٹ قد، بھوری آنکھیں، ہلکی بڑی شیو، انابی لب جو اس کی بہت سگریٹ اور نشہ کرنے کی گواہی دیتے تھے، مضبوط جسم، وائٹ ٹو پیس پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھ میں نفیس گھڑی پہنے، وہ وجیح شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کافی ہینڈسم تھا، حالانکہ وہ جان کا ٹکرایا تھا، اس سے لڑے بغیر ناشتہ جو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ واٹ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ٹونٹ کرنے کی؟ اور میں گھاس نہیں چرتی، مجھے پتا ہے تم جان کا ٹکرائے مجھ سے۔ اس نے ہاتھ کمر پر رکھے لڑاکا انداز میں کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جو تم سے ٹکراتا پھروں، اور یہ لو۔ ارے لو تو۔ اس نے والیٹ سے ATM کارڈ نکال کر اس کی طرف زبردستی بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہٹو مرو آگے سے، صبح صبح دماغ کی دہی کرنے آ جاتے ہو، قسم سے دل کرتا ہے قتل کر کے جیل چلی جاؤ۔
ہیر نے اس کے کارڈ کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ارے موم آپ آگے دیکھے تو اپنی لاڈلی کو. یار موم آپ کو ذرا ترس نہیں آتا نا اس پر؟ دیکھے تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہے. میں نے آفر کی میرا کارڈ لے جاؤ بہن، مگر کپڑے لے لو. مگر چلے مرضی اس کی. لوگ کہیں اسے سوتیلی ہے تب کہہ رہا تھا. وائز نے عالیہ کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا، جو اس دونوں ٹام اینڈ جیری کی نوک جھونک صبح صبح دیکھ رہی تھی. ہیر کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا. مطلب پہلے اس کے ڈانس کرنے پر ٹانٹ، اب تو حد ہو گئی. مگر ٹائم کا خیال کرتی وہ پاؤں پٹکتی غصے سے باہر نکل گئی. وائز میری جان کیوں تنگ کرتے ہو؟ دیکھو تو خفا ہو کر چلی گئی. کتنی دفعہ کہا ہے کم از کم صبح شروع نہ ہوا کرو، میری بیٹی کو خفا کر دیتے ہو. عالیہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا. ارے میری سویٹ سی موم، میں کیا کروں؟ مجھے سکون نہیں ملتا جب تک اس کو تنگ نہ کر لوں. کھانا ہضم نہیں ہوتا نا. مگر میں پھر کوشش کروں گا کہ صبح صبح آپ کی بیٹی کو معاف کر سکوں. وائز نے مسکراتے ہوئے 1000 دفعہ بولی گئی بات ایک دفعہ پھر دہرائی. چلو شاباش، اب جاؤ. فیض بھی اٹھ گئے ہوں گے، ناشتہ کر لو. میری بچی کو تو خفا کر کے بھیج دیا. وہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتی بول رہی تھی. وائز بھی چپ چاپ ان کے پیچھے چلا گیا. محبتوں میں شمار کیسا سوال، کیسا جواب، کیسا. محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا. جاپان، ٹوکیو. ارے میری بیٹی کیسی ہے؟ ہاشم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو نیچے آتا دیکھ کر محبت سے کہا تھا. سرخ و سفید رنگت، بھوری بڑی بڑی آنکھیں، سرخ گلاب کی پتیوں سے ہونٹ، کالے اسٹریٹ بال جو گھٹنوں سے بھی نیچے تک آتے تھے. بلو گھٹنوں تک آتا سلیو لیس فراک، نیچے جینس کی شارٹس پہنے جس سے اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے نظر آ رہی تھی. وائٹ سنیکر شوز پہنے، کندھے پر کالج بیگ گرائے، ہاتھوں میں موبائل اور بال پکڑتی نیچے آئی تھی. ڈیڈی کیسے ہو آپ؟ ہاتھ سے چیزیں صوفے پر رکھتی ہاشم کے ساتھ بیٹھتی محبت سے بولی تھی. پہلے تو ٹھیک نہیں تھا، مگر اب اپنی بیٹی کو دیکھ لیا نا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بال چہرے سے ہٹاتے اسے اپنے ساتھ لگاتے بولا تھا. اچھا چلے ڈیڈی، میں نا اب اما سے بال بنوا لوں، پھر یونی بھی تو جانا ہے، لیٹ نہ ہو جاؤں. اور یہ ممی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی. اس سے الگ ہوتی اٹھتی بولی تھی. بال اس کے بکھرے ہوئے تھے. ممی آپ کی تو عائش کے دوست آئے ہیں نا، ان کے پاس گئی تھی. اور جائے آپ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں. اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے. وہ ان کی بیٹی تھی جس کے لیے اس نے کئی منتیں مانگی تھی. پچھلی 3 نسلوں میں یہ پہلی لڑکی تھی جو شادی کے 9 سال بعد پیدا ہوئی تھی. تبھی وہ ہاشم میرب کی بہت لاڈلی تھی. دادی کی تو جان بستی تھی اپنی پوتی میں. عائش بھی بہت پیار کرتا تھا اپنی چھوٹی سی معصوم سی بہن سے. وہ اس سے 7 سال بڑا تھا. الیانہ 20 سال کی اور عائش 27 سال کا تھا. ہاشم صاحب اپنی جوانی میں ہی اپنی ماں کے ساتھ جاپان کے شہر ٹوکیو میں آ گئے تھے. یہاں ہی انہیں میرب ملی اور ادھر ہی شادی بھی کی. اور اب ان کا بزنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھا. وہ چاہتے تھے کہ عائش اور الیانہ ان کا بزنس سنبھالے، مگر عائش کا سارا انٹرسٹ سنگنگ اور ڈانسنگ میں تھا. وہ ایک بہت بڑا سنگر تھا. ڈانسنگ کا شوق اس سے بعد میں ہوا، اسی لیے اب وہ اس کی طرف زیادہ متوجہ تھا. الیانہ ایک آرٹ یونی میں تھی. اسے پینٹنگ اسکیچنگ کا شوق تھا، اس لیے اس نے آگے آرٹ ہی رکھا. ہاشم نے ان دونوں کو روکا نہیں تھا. عائش آفس بھی جاتا رہتا تھا مگر وہ مستقل بزنس میں نہیں آنا چاہتا تھا. الیانہ نے کمرے کے گلاس ڈور نوک کرتے اندر آ کر ان کے گرد باہیں پھیلائی تھی. کی جان کیسی ہے میری بیٹی؟ اور یہ کیا، آج تو ہماری شہزادی لیٹ ہے، میں کب سے انتظار کر رہی تھی. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے سامنے بیٹھتے محبت سے ماتھا چومتی بولی تھی. وہ ایک 70 سال کے لگ بھگ کی عمر کی خاتون، تتلی صاف رنگت، خوبصورت نقوش، وائٹ کھلی شرٹ اور کھلا سا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی. وہ اس عمر میں بھی کافی صحت مند تھی، جس کی وجہ سے میرب اور ہاشم تھے جو ان کا بہت خیال رکھتے تھے.
جس کی وجہ میرب اور ہاشم تھے جو ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بس رات کو مووی دیکھنے سنیما گئے تھے تو وہاں سے لیٹ آئے، اسی لیے لیٹ اٹھی۔ اب پلیز آپ جلدی جلدی میرے بال بند کریں تاکہ میں لیٹ نہ ہوں۔ لیٹ ہو گئی تو ایبک نے تو جان نکال لینی ہے میری، اور یہ بال بھی میں نے آپ ہی کی فرمائش پر اتنے بڑے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ تو مجھے ذرا نہیں پسند اتنے بڑے بال۔ اپنی بہت بولنے والی عادت سے مجبور وہ بولتی گئی تھی، ساتھ ہی اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب اس کے بال بنا رہے تھے، ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی کہ لیٹ نائٹ گھر آنا بہت بری بات ہے۔ وہ بس مسکرا کر سن رہی تھی۔ اوکے اوما، لنچ شاید باہر ہی کر لیں ہم، تو زیادہ ویٹ نہ کرنا۔ وہ ان کے سامنے سے اٹھتی، ان کا گال چومتی بولی تھی۔ بالوں کو ڈبل کر کے فش ٹیل بنا دی تھی، درمیان میں خوبصورت سے پھول کی شیپ کی پنز لگائی ہوئی تھی جو ڈریس سے میچ کر رہی تھی۔ خیال رکھنا پتر، وہ اسے دیکھتی بولی تھی جو اب دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ باہر آ کر صوفے سے اپنی چیزیں اٹھاتی باہر نکل گئی۔ سامنے کوئی تھا نہیں ورنہ ناشتہ نہ کرنے پر ڈانٹ پڑ سکتی تھی۔ اس کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ شان سے بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور دروازہ بند کرتا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی بنگلے سے باہر نکال چکا تھا۔ کراچی، پاکستان۔ علیزے، بچے اٹھو، کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ بیٹا پر تمہارے ڈیڈ غصہ کریں گے۔ ہانیہ بیگم نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی لاڈلی بیٹی سے کہا تھا، جو مزے سے سو رہی تھی، مگر لفظ ڈیڈ سنتے ہی وہ ایک دم اٹھی تھی۔ کالی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، گلابی کٹاؤ دار ہونٹ، چھوٹی سی ناک، سرخ و سفید رنگت، وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ سب سے زیادہ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں تھیں، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ بیگم نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ ممی ڈیڈی اٹھ گئے؟ میرا تو نہیں پوچھا نا؟ جلدی جلدی اٹھتی بالوں کو جوڑا بناتی ہوئی بولی تھی، ابھی تک تو نہیں آئے ناشتہ کے لیے، جلدی پہنچو ان سے پہلے ورنہ پھر میں یا عادیہ نہیں بچا سکیں گے۔ اس کا ماتھا چومتی باہر نکل گئی۔ علیزہ جلدی سے ڈریس لے کر واش روم میں بھاگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ وائٹ شارٹ فراک، بلو جینز پہنے، بالوں کے درمیان سے مانگ نکالے، کھلا چھوڑا ہوا تھا، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ ریان صاحب پہلے سے ادھر بیٹھے تھے، ساتھ ہی عادیہ اور ہانیہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہانیہ بیگم نے اندر آنے کا کہا تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی، عادیہ کے ساتھ والی کرسی نکال کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم، دھیرے آواز میں سلام کر کے پلیٹ میں ٹوسٹ رکھتی اسے کھانے لگی تھی۔ اب کچھ زیادہ جلدی نہیں اٹھ گئی؟ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے غصے بھری آواز میں بولے تھے۔ سوری ڈیڈ۔ پلیٹ اس نے آگے سرکا دی تھی۔ ناشتہ کرو صحیح سے علیزے۔ عادیہ نے اسے پلیٹ پیچھے سرکاتا دیکھ لیا تھا، تبھی بولا تھا۔ کالی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، سفید رنگت چہرے پر بلا کی سنجیدگی، وائٹ ٹی شرٹ، بلیک پینٹ پہنے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ 2 دن میں ہارون اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے کاشف کے لیے علیزے کا رشتہ مانگنے۔ یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، بات ہو گئی ہے میری، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اور کسی کو ہونا چاہیے، ریان صاحب نے دھیرے مگر سنجیدہ آواز میں کہہ کر ان تینوں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ مگر ڈیڈ میں آگے پڑھنا یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی قدرے اونچی آواز میں دہاڑے تھے، ٹیبل سے موبائل اٹھاتے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی علیزہ روتے ہوئے اپنے روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہ ڈیڈ کو مسئلہ ہے، اب کبھی اسے سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ عادیہ نے غصے سے پلیٹ پیچھے سرکائی تھی۔ ہمیشہ سے ہی وہ علیزہ کے ساتھ ناانصافی کر جاتے تھے، جتنی نرمی سے عادیہ سے پیش آتے اتنی ہی سختی سے علیزہ سے۔ انہیں عادیہ کے بعد کوئی اولاد نہیں چاہیے تھی، نہ لڑکا نہ ہی لڑکی۔ وہ ہانیہ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر دوسری دفعہ ان کی ماں بننے کی خبر سن کر وہ بالکل خوش نہیں ہوئے تھے۔ پھر علیزہ کی پیدائش سے لے کر اب تک اس سے سختی سے ہی پیش آتے تھے۔ پیار کے علاوہ دنیا کی ہر ضرورت پوری کی تھی، مگر کبھی محبت سے بات نہیں کی۔ بیٹا وہ لڑکا کاشف، وہ تو بہت بگڑا ہوا ہے، شرابی ہے، میری علیزہ تو بہت معصوم ہے، اور ابھی تو چھوٹی ہے بہت، ہانیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ جانتا ہوں مام، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی اتنی معصوم بہن کو برباد نہیں ہونے دوں گا، عادیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دل اپنا بھی ڈرا ہوا تھا۔
اب اس کو دیکھو، رو رہی ہوگی میری بچی۔ مطمئن تو وہ نہیں ہوئی تھی، پھر بھی مسکرا کر اسے کہا تھا، دیکھتا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ محبت سے ان کے سر پر ہونٹ رکھتا وہ علیزے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹوکیو، جاپان۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا، لکڑی کا فرش، گلاس وال۔ پورے ہال کے درمیان میں ایک گول بڑا کانچ کا میز تھا، جس کے اطراف میں کرسیاں تھیں، جن میں سے 5 کرسیوں پر 5 افراد بیٹھے تھے، 3 مرد اور 2 عورتیں۔ پانچوں 30 سال کے لگ بھگ لگ رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے بلیک بزنس سوٹ پہنا، بلیک ہائی ہیل، بالوں کو پونی ٹیل کی ہوئی تھی۔ باقی کے 3 مردوں نے بلیک ہی ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا۔ 2 مرد اور عورت جاپانی لگ رہے تھے، باقی ایک عورت اور مرد انگریز لگ رہے تھے۔ یہ تینوں ایک بہت بڑے خطرناک کرمنل ہیں۔ بلو ویل کے بعد یہ ہمارا دوسرا ٹارگٹ ہے۔ جیسے ہم نے بلو ویل گینگ کو ختم کیا تھا، اب ہمیں یہ بلیک وے گینگ بھی ختم کرنا ہے۔ یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک۔ ہمیں بہت محتاط رہ کر کام کرنا ہوگا۔ خاموشی کو سربراہی کرسی پر بیٹھے سر برٹرائس ٹیلر نے بھاری آواز میں ادھر بیٹھے نفوس سے کہا، جو انہیں توجہ سے سن رہے تھے۔ 2 لڑکے اور 1 لڑکی، راج، روجر اور ریا، 3 ہیں۔ یہ دیکھیں، انہوں نے دوبارہ بولنا شروع کیا تھا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے سر لومبار کے سامنے کیا۔ سر لومبار نے لیپ ٹاپ اپنے اور باقی کے تینوں کے درمیان رکھ دیا تھا، ساتھ ہی کی بورڈ پر کلک کیا۔ سلائیڈ شو میں فوٹوز پلے ہونی شروع ہوئی تھی، جس میں 3 افراد تھے، تینوں کی بالکل ایک جیسی گرین پراسرار آنکھیں، کالے لمبے ایک جیسے چوگے، جن کے بیک پر راج، روجر اور ریا لال رنگ سے لکھا ہوا تھا۔ چہرہ مکمل ماسک سے چھپا ہوا تھا، گرین پراسرار آنکھیں ہی صرف نظر آ رہی تھی۔ فوٹوز کئی پوز میں تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ سر، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلو ویل کے ہی فرد ہیں۔ ان کی جسمانیت سے مجھے ایسا لگ رہا ہے، اور ان کا طریقہ واردات بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ کہیں ہم پہلے کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھے؟ جب فوٹوز ختم ہو گئی تو تب مس برنٹ نے اپنے خدشات سے سب کو آگاہ کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مس برنٹ؟ ہم نے خود ان کا انکاؤنٹر کیا ہے۔ وہ 9 لوگ تھے، سب کے سب مارے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کا شک بلا جواز ہے۔ اس کی بات سن کر مس لنٹرا میک نے اسے ٹوکا تھا۔ سب نے بیک وقت گرین آنکھوں والی لنٹرا میک کو دیکھا تھا۔ مس برنٹ، مس لنٹرا میک بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جیسا آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ سر آرم نے دوبارہ اسکرین پر نظریں جمائے کہا، خیر، ہم اس کیس پر ابھی کام کر رہے ہیں، آپس میں اختلاف کرنا چھوڑیں، بلکہ کیس پر کنسنٹریٹ کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مس برنٹ کا شک درست ہو، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا گینگ تھا، ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کو آپس میں بحث کرتا دیکھ کر سر برٹرائس نے انگلش لب و لہجہ میں کہا۔ وہ پانچوں اب دوبارہ اس کی تفصیل سن رہے تھے۔ ایک اور آخری بات جو بہت اہم ہے، آج ہماری آخری میٹنگ تھی۔ آج کے بعد تب تک ہم نہیں ملیں گے جب تک بلیک وے گینگ ختم نہ ہو جائے۔ آج سے ہم سب الگ الگ ہیں، کوئی کسی دوسرے کو اپنے پلان کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہمیں ہمارے ہی دوسرے ہاتھ پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب سے ہم پانچوں انجان ہیں، کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا کام کا ایک اہم رول ہے۔ سر برٹرائس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ آواز میں کہا۔ اس کے بعد مس برنٹ، لنٹرا میک، سر آرم اسٹرنگ اور سر لومبار اپنی اپنی چیزیں اٹھاتے ایک دوسرے سے ملتے باہر نکل گئے۔ سر برٹرائس دوبارہ لیپ ٹاپ پر مشغول ہو گئے تھے۔ یار، میرے ساتھ تو راکل ہے، تم ہی اپنا پارٹنر ڈھونڈو، ورنہ ہم کوالیفائڈ نہیں ہو سکیں گے۔ کنارٹ گٹار کو اس کے سٹینڈ پر رکھتا عائش کی طرف مڑا، فکر مندی سے گویا ہوا۔ 3 مہینے بعد انٹرنیشنل لیول پر ڈانسنگ کمپٹیشن ہونا تھا، جن کے بینڈ کی صورت حصہ لے سکتے تھے۔
منیمم 4 اور میکسیمم 9 لوگ ہو سکتے تھے۔ اس سے پہلے پریکٹس کے لیے دبئی جانا تھا۔ ادھر چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن ہونے تھے، پھر ادھر سے کوالیفائڈ ہونے کے بعد ہی امریکہ جانا تھا جدھر فائنل ہونا تھا 3 مہینے کے لیے۔ اب وہ تینوں 2 دن بعد دبئی جا رہے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ 3 تھے، ایک ممبر کم تھا۔ اتنا جلدی کوئی اچھا ڈانسر ملنا مشکل تھا۔ اب وہ صبح سے اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں ہلکان تھے۔ وہ سب دھرانی ہاؤس کے میوزک روم جو عائش نے بنوایا تھا ادھر تھے۔ ملٹی کلر تھیم، دیواروں پر مختلف سنگنگ سے ریلیٹڈ پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ گٹار، وائلن، مائک، میوزک سے منسوب ہر آلہ تھا۔ ایک کونے میں پڑے صوفے پر عائش، لمبا چوڑا قد، کالی آنکھیں، ستون کھڑی، مغرور ناک، انابی ہونٹ، کالے بال ماتھے پر بکھرے، گرے ٹی شرٹ، وائٹ پینٹ پہنے وہ پریشان سا کیناٹ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیناٹ بھی ایک کھبرو مرد تھا۔ راکیل ان کے سامنے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، وائٹ شارٹ شرٹ جس سے پیٹ اور کمر نظر آ رہی تھی، وائٹ ہی شارٹس پہنے ہوئے تھی، جینس کی جیکٹ کمر پر بندھی ہوئی تھی۔ وہ بھی ایک غیر معمولی نقوش کی لڑکی تھی۔ وہ تینوں بچپن کے بہت اچھے دوست تھے۔ راکیل اور کیناٹ سنگنگ میں نہیں گئے کیونکہ ان کی آواز کچھ خاص نہیں تھی، البتہ عائش کی آواز بہت خوبصورت تھی، اسی لیے وہ آسانی سے چلا گیا اور کافی کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ جب سے اسے ڈانسنگ کا شوق چڑھا تھا، اس نے کیناٹ اور راکیل کو بھی ساتھ ملا لیا۔ 3-4 سالوں میں وہ کافی اچھا ڈانس کر لیتے تھے، کافی کمپٹیشن بھی جیت گئے تھے، مگر اب مسئلہ بن رہا تھا۔ پہلے ادھر تو چلتے ہیں، مجھے امید ہے ہماری طرف کوئی دوسرے بھی اس وجہ سے پریشان ہوں گے کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے، تو ہمیں ضرور کوئی اچھا ڈانسر مل سکتا ہے۔ عائش نے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل سے وائن کا پیک بناتا بولا تھا۔ چلو سب ٹھیک ہوگا، مل جائے گا کوئی۔ کیناٹ بھی مطمئن ہوتا پیک بنانے لگا تھا۔ مگر ہم ادھر 3 مہینے رہیں گے کدھر؟ اتنا عرصہ ہوٹل میں قیام رہ نہیں سکتے۔ راکیل کو اپنی پریشانی لگ گئی تھی۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، کوئی فلیٹ رینٹ پر لے لیں گے۔ وائن کا کپ اس کی طرف کرتا کیناٹ بولا تھا۔ جانتا تو تھا کہ وہ صبح وائن نہیں پیتی، مگر عادت سے مجبور۔ اچھا اب تم لوگ جاؤ، جانے کی تیاری کرو، 2 دن بعد جانا ہے۔ میں نے آج ایک میوزک کنسرٹ میں جانا ہے، لیٹ نہ ہو جاؤں، عائش اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی اٹھے تھے۔ ان سے ملتا وہ باہر نکل گیا تھا، پیچھے وہ دونوں ایک دفعہ پھر بیٹھ گئے تھے۔ پاگل پن دیا ساریاں لکا میرے ہتھ وچ کیوں، جنوں چاوا میں اے چاوا کیوں۔ بول کون ہے، کس کے لیے کام کرتا ہے، ورنہ انتہائی دردناک موت دوں گا۔ بتا دے گا تو شاید کچھ کم سزا ملے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گرین پر اسرار آنکھیں، خوبصورت نقوش، ماتھے پر بے شمار سجائے، بڑے بڑے بال پونی میں کیے، بلیک شرٹ پینٹ۔ راجر چاقو اس زمین پر پڑے وجود کے چہرے پر پھیرتا شفافیت سے انگلش میں بولا تھا۔ چہرے سے سرد مہری ٹپک رہی تھی، گرین آنکھیں لہو برسا رہی تھی، گردن اور ہاتھ بازوؤں کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتا میں ادھر کیسے آ گیا، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ نیچے گرا وجود خوف سے کانپتے ہوئے بولا تھا۔ حالت زندگی کے بجائے موت مانگنے کی تھی، وہ موت کے بجائے زندگی مانگ رہا تھا، اور یہی بات راج اور راجر کو اور تیش دلا رہی تھی۔ بلیک شرٹ پینٹ پہنے، کندھوں تک آتے بال کھلے تھے، جبڑے بھیچے ہوئے تھے، رگیں تنی ہوئی تھی، گرین آنکھیں بے تاثر تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ باقی نقوش بھی کافی حد تک ملتے تھے۔ کوئی بھی انہیں دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ دونوں بھائی ہیں۔ راجر 30 سال اور راج 27 سال کا تھا۔ دونوں وجاہت میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ مار دے اس کو، یہ ہمارا وقت برباد کر رہا ہے، اور کچھ دیکھ لیں گے، مل جائے گا کوئی اور سراغ، راج نے بے تاثر لہجے میں اپنی بھاری گمبھیر آواز میں راجر سے کہا تھا۔ ساتھ ہی کمرے میں چیخیں گونج رہی تھی۔ راجر نے پہلے اس کے بازو کاٹے تھے، پھر چہرے پر ان گنت کٹ لگائے تھے، پھر وہی چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیا تھا۔ سینہ چیرتا وہ اس کا دل تک نکال چکا تھا۔
इसे निकालने के बाद इसका सर भी काट दिया था। रॉजर के हाथ और कपड़े खून से रंगे हुए थे, चेहरे पर भी छींटे थी। अलबत्ता राज थोड़ा दूर खड़ा था, ऐसे जैसे कि वो डोरेमोन देख रहे हों। इसका सर और गर्दन पैक करके किसी पब्लिक प्लेस पर छोड़ देना। हम तो नहीं जानते कि किसके कहने पर राज पैलेस में घुसने की कोशिश की थी, मगर जब लोग इसे देखेंगे, बात फैलेगी तो वो खुद ही जान जाएगा। साथ ही नोट छोड़ दो कि अब सामने आए कब तक ये छुपन छुपाई खेलनी है। रॉजर टिश्यू पेपर विक्टर से लेता, इससे चाकू साफ करता, स्टॉप लहजे में गोया हुआ था। इसकी बात सुनते ही विक्टर ने एक बड़े से डब्बे में इसका सर और दिल डाल रहा था। वो 22-23 साल का खूबरू लड़का था। वो कई सालों से इनके साथ था। पहले पहल तो ऐसा कुछ देखने ही इसकी शलवार गीली हो जाती थी, मगर अब वो आदी हो गया था। बल्कि अगर 2-3 ऐसा खून खराबा देखे तो कुछ कमी लगती थी। राज स्टॉप चेहरे से सर कटे हुए बंदे को देखकर इसे दाद दे रहा था, जो इतनी दर्दनाक मौत मरा था, मगर फिर भी अपनी बॉस का वफादार ही बना रहा। जानता तो था ही कि मरना ही है, फिर वफादार होकर मरे कि धोखा देकर। और वो जानता था कि वो ब्लैक वर्ल्ड में ही किसी का कुत्ता था, और ब्लैक वर्ल्ड में लूडो खेलनी नहीं होती। इनकी बहुत सख्त ट्रेनिंग हुई थी। वो लोग एक दफ़ा जिनके हो आए फिर उन्हीं के होकर मर जाते थे, और अगर कोई गद्दारी करे तो इसे ना जीने के लिए छोड़ते थे, ना मरने देते थे। इसीलिए ज़्यादा लोग अपने बॉस के लिए मर तो जाते थे, मगर मुँह से कुफलने ही हटाते थे। रिया आई नहीं काफ़ी दिनों से। विक्टर के जाने के बाद ही रॉजर राज की तरफ मुड़ा था। खून से रंगे हाथों को टिश्यू से साफ करता, दूर फेंकते बोला था। कदम ब्लैक रूम से बाहर उठा लिए थे, मगर इससे पहले कि एक छोटा दरवाज़ा खोला नहीं मुड़ा था। दरवाजे खुलते ही 3 बड़े बड़े काले खौफनाक कुत्ते बाहर निकले थे। खून की खुशबू सूंघते इस आधी लाश पर टूट पड़े थे। टिश्यू से खून साफ तो नहीं हुआ, बल्कि और फैल गया था। अभी वो ऐसी हालत में था कि कोई नॉर्मल इंसान इसे देखकर बिना टिकट के ऊपर जा सकता था। हाँ, फ़ोन आया था कि मसरूफ़ है, कुछ दिन तो मुश्किल हो सकता है, राज बोलता है। इसके पीछे ही बाहर निकल गया। ऑटो लॉक दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया था। अच्छी बात है, दूर रहे इस सब से। कह कर तो थक गया हूँ, इधर मत आया करे, इस दुनिया से दूर ही रहे। मगर रिया ही कौन हो जो मान ले। दुनिया की कोई चीज़ परेशान नहीं करती सिवाय इस धान पान सी लड़की के। बस डरता हूँ इसे कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना पहुँच जाए। मगर वो रॉजर बोलते हुए बाहर लाउंज में आ गया था। चेहरे पर फिक्रमंदी, गुस्सा, बेबसी वाज़ेह थी। एक मुस्कुराहट भी थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो किसी ख़ास की बात कर रहा था, जिससे मोहब्बत हो, जिसकी फ़िक्र हो, जो सिर्फ राज और रिया के लिए ही आती थी। राज की तरफ इसका भी डिम्पल पड़ता था। राज भी आकर सोफे पर बैठ गया था। रॉजर खड़ा ही था। कुछ नहीं होगा इसे, वो अपनी हिफाजत करना जानती है, फिर हम दोनों हैं इसके साथ, इसकी फ़िक्र करने के लिए। हाँ, ये तो ठीक है कि वो इधर कम ही आया करे, इधर कभी भी कोई भी दुश्मन अटैक कर सकता है। बस तू इसे ज़्यादा डांटा न कर, जानता है वो जितना मना करोगे इतना ही वही काम करेगी। अलबत्ता अगर इसे प्यार से समझाया जाए तो जल्दी मान जाती है। बस इसकी ट्रेनिंग अभी ख़त्म ना करो, और ट्रेनिंग की ज़रूरत है इसे, इससे ज़्यादा सिक्योर होगी वो। राज इसे समझाते हुए बोला था। रिया के ज़िक्र पर वो भी दिल से मुस्कुराया था। डिम्पल नुमाया होता इसे और दिलकश बना गया था। जानता हूँ, खैर मैं जाता हूँ रूम में, तुम विक्टर को देख लो, समझा दो क्या कैसे कब करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रॉजर मोबाइल जेब में डालता दोबारा से सदमोहरी का लबादा ओढ़े बोला था, साथ ही लाउंज से निकल गया। राज भी विक्टर को देखने बाहर निकल गया था। इसने कहा, कैसे समझूं तेरे दर्द को। मैं कहा, इश्क कर, बहुत कर, इंतहा कर और हार जा। अलीज़े दरवाज़ा खोलो। आद्यान कब से दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर वो थी कि बस रोए जा रही थी। ये लो बेटा, ये खोलो दरवाज़ा। हानिया बेगम ने डुप्लीकेट की इसकी
طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ علیزہ چپ کرو، ہانیہ بیگم اس کے پاس بیٹھتی بے چینی سے بولی تھی۔ وہ کہاں اپنی بیٹی کو روتا دیکھ سکتی تھی۔ ممی مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، ڈیڈ سے بولے نا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتے روتے ہوئے بولی تھی۔ علیزہ میری جان، میں بات کروں گی، تم رونا بند کرو۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی، جانتی تھی کہ ریان کبھی اپنی بات سے نہیں مکریں گے۔ برو وہ روتی ہوئی عادیان کے سینے لگی تھی جو ان کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میری شہزادی رونا نہیں ہے، میں ہوں نا ان سے، اس نے اس کے سر پر پیار کرتے کہا۔ برو وہ تو بہت بڑا ہے اور مجھے تو پڑھنا تھا، مجھے ماسٹر کرنا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز ٹیری سے بات کریں نا، وہ آپ کی بات سنتے ہیں پلیز۔ وہ اس کے گلے لگی روتی جا رہی تھی۔ ہانیہ بیگم دونوں بہن بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری شہزادی بہن نا بہت معصوم ہے، میں ایسے تو کسی کو تو نہیں دے سکتا نا، تم فکر نہ کرو، ابھی تم پڑھو جدھر تک چاہتی ہو، شادی بھی تمہاری پسند سے ہی ہوگی، تم بس رونا بند کرو۔ اس نے پیار سے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پریشان تو خود بھی تھا کیونکہ جانتا تھا کہ ریان اس کے بارے میں عادیان کی بھی نہیں سنتا تھا، اور اب تو اس نے زبان دے دی تھی۔ اسے اب بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر ایک دفعہ بات تو کرنی ہی تھی نا۔ اچھا بس اب چپ، مجھ پر یقین رکھو، اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے بولا تھا۔ آپ ضرور بات کرنا ورنہ میں بہت روں گی۔ اس کی شرٹ سے ناک صاف کرتی معصومیت سے گویا ہوئی۔ ارے یہ دیکھو، پھر شرٹ خراب کر دی ہے میری، ابھی تو چینج کی تھی، ویسے تم جتنی روندو ہو کہ تمہارے شوہر کو تو دن میں 10 دفعہ چینج کرنی پڑے گی، شرارت سے کہتا باہر بھاگا تھا۔ پہلے تھوڑی دیر سمجھنے میں لگانے کے بعد چیخی تھی۔ برو کشن اٹھا کر دروازے کی طرف پھینکا تھا، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ اپنے ٹیڈی خود سے لگاتی لیٹ گئی تھی۔ کچھ تسلی تو ہوئی تھی کہ اب عادیان بات کرے گا، مگر ڈر بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اتنا جلدی تو نہیں مانیں گے، مگر پھر بھی مطمئن ہو کر موبائل لے کر لیٹ گئی تھی۔ تمہاری بات پہ میں اعتبار کر لوں، مگر یہ عمر نہیں ہے فریب کھانے کی۔ وہ یونی سے فارغ ہونے کے بعد مال آ گئی تھی ٹام اور ایبک کے ساتھ، جو اس کے بچپن کے دوست تھے تو دونوں نان مسلم، مگر اس کے اچھے دوست تھے۔ کئی مسلم دوست بھی تھے، مگر کیونکہ ان تینوں کے گھر بھی ساتھ تھے تو وہ زیادہ اچھے دوست بن گئے۔ ٹام اور ایبک تو کزن بھی تھے۔ اب وہ ہی اسے مال لے آئے تھے۔ لنچ کرنے کے بعد وہ اب اسے اس کونے میں لے آئے تھے جہاں کئی لوگ جمع تھے۔ وہاں ایک خاتون بیٹھی ان کے ہاتھ دیکھ کر انہیں ان کی قسمت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اپنی نالج کے حساب سے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بولتی تھی کہ وہ صرف وہ بنا رہی ہے اسے جو لگ رہا ہے۔ یہ سب ضروری نہیں کہ وہ صحیح کہہ رہی ہو، مگر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی کئی باتیں کافی حد تک درست ہوتی تھی۔ چلو یار الیانا، ہم بھی دکھاتے ہیں، جسٹ فار فن۔ ایبک اسے کھینچتی آگے بڑھی۔ یار پیچھے ہٹو، مجھے ان فضول خرافات پر ذرا یقین نہیں ہے۔ الیانا نے ایبک کو آگے سے ہٹاتے گاڑی کی طرف بڑھتی بولی تھی۔ یار ایلی پلیز ایک دفعہ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بتاتی ہے 99% صحیح ہوتا ہے۔ ایبک آ کر اس کا راستہ روکتی بولی تھی۔ ہاں ایلی، ایک دفعہ پلیز، دیکھتے ہیں ہماری قسمت کیا ہے۔ ٹام بھی اسے مناتے ہوئے بولا تھا۔ گاڈ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا نصیب ہے ہمارا۔ اور چلو اب گھر میں سب ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی فارغ ہونا تم لوگ۔ صرف ساتھ ہی جاؤں گی، ہاتھ نہیں دکھاؤں گی۔ آخر ہار مانتے ہوئے اب اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ٹام اور ایبک بھی اندر بڑھ گئے۔ سفید رنگت، بھوری چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لال ڈریس میں وہ سامنے بیٹھی کسی لڑکے کا ہاتھ دیکھ دیکھ کر اسے کچھ بتا رہی تھی۔ چہرے پر بے تحاشا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ اسے خوبصورت بنانے کے بجائے خوفناک بنا رہا تھا۔ کم از کم الیانا کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ بیزاری سے منہ پھیر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کا نمبر بھی آ گیا۔ باہر کافی رش تھا، مگر جدھر وہ بیٹھی تھی وہاں باری باری پر ہی سب جا رہے تھے۔ اس کی سنے بغیر وہ اسے بھی ساتھ ہی اندر لے گئے۔ ایمبروز نامی وہ خاتون اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، مگر نظریں الیانا پر ٹک گئی تھی۔ بلو آف فراک پہنے، بازو اور ٹانگیں نظر آ رہی تھی، کالے لمبے بال جو فش ٹیل میں ہونے کے باوجود اس کی کمر سے نیچے گر رہے تھے۔
کچھ لٹیں شفاف انتہائی خوبصورت چہرے پر طواف کر رہی تھی. چہرے پر بیزاری چھلکائی ہوئی تھی. وہ دلچسپی سے اسے کم اس کے خوبصورت بالوں کو زیادہ دیکھ رہی تھی. ہر کسی کی طرح اسے بھی شاید اس کے بال انتہائی خوبصورت لگے تھے. وہ اب ٹام اور ریبیکا کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی. ٹام اور ریبیکا کے بعد ایمبر روز نے اس کی طرف دیکھا جیسے منتظر ہو کہ وہ اپنا ہاتھ آگے کرے. اس سے تو زیادہ اب اسے اس کا ہاتھ دیکھنے کا دل کر رہا تھا. مجھے نہیں دکھانا اپنا ہاتھ. اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ خود ہی جاپانی زبان میں بولی تھی. کیوں قسمت سے ڈرتی ہو کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے؟ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ بغور اس کے تاثرات دیکھتی بولی تھی. نہیں، مجھے یقین ہے گاڈ نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا. اس کے بجائے ادھر ادھر دیکھتی بے نیازی سے بولی تھی. گاڈ وہ اس لیے بولتی تھی کیونکہ جاپان جیسے ملک میں ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے. مگر مجھے دیکھنا ہے. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی بولی تھی. الیانا کے ساتھ ساتھ ٹام اور ریبیکا بھی حیران ہو گئے تھے اس کی زبردستی پر. 21 سال کی زندگی کافی خوش گزاری ہے. کوئی تکلیف نہیں ملی، بلکہ تکلیف جیسے لفظ سے نا آشنا ہو. ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالنے کے بعد اس کا حیرت میں ڈوبا خوبصورت چہرہ دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی تھی. پھر دوبارہ نظریں اس کے ہاتھ پر جما دی، مگر کچھ ہی پل میں اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی جیسے ہو ہی نہ. دوسرا دونوں ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی. چہرے پر ترس، فکر، حیرت، پریشانی جیسے تاثرات واضح ہونے لگے تھے. جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑتی اب اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی تھی. ٹام ریبیکا پریشانی سے جبکہ الیانا بیزاری سے اسے دیکھ رہی تھی. کچھ عجیب سے عمل کرتی، پیپرز پلٹتی اس کی طرف آئی تھی. اس کے بالوں کی چوٹی ہاتھوں میں پکڑے انہیں عجیب سے دیکھ رہی تھی. یہ اتنے تو نہیں ہیں. اس کے بالوں کو دیکھتی بولی تھی. الیانا کو کوفت ہو رہی تھی اس کی عجیب حرکتوں سے. ہاں، یہ آدھے ہیں، فولڈ کر کے بند کیے ہیں، تب اتنے لگ رہے ہیں. الیانا کے بجائے ریبیکا بولی تھی. یہ سیاہ بال ہی اس کی سیاہ بختی کی وجہ بنیں گے. ان خوبصورت کالے بالوں کی وجہ سے ہی تم برباد ہو جاؤ گی، تڑپو گی، سسکو گی، موت چاہو گی. وجہ سے کالے خوبصورت بال ہی ہوں گے. وہ خوف زدہ سی کہتی رکی تھی. بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا جس سے اسے درد تو ہوا مگر عمر کا لحاظ کرتی دانت پیس کر رہ گئی. اسے اس سب میں دلچسپی تو نہیں تھی، مگر ٹام اور ریبیکا صحیح معنوں میں ڈرے تھے. تم انہیں کٹوا دو، ابھی وقت ہے. کٹوا دو ورنہ پچھتاؤ گی. بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے تمہارے پاس خوشیوں کا حسین لڑکی. تمہاری زندگی سنگین ہونے والی ہے. جاؤ جاؤ کٹوا دو. اگر نہیں کٹواتی تو انہیں کبھی کھول کر مت جانا، کہیں چھپا کر رکھنا انہیں. غلطی سے بھی باہر کھلے بالوں کے ساتھ نہ جانا. کوئی تلاش میں ہے تمہاری، مجھے نظر آ رہا ہے. اس کی تلاش ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ مصیبت ہے تمہارے لیے. بچو اس سے. جاؤ. اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر الیانا کا سخت موڈ خراب ہوا تھا. تبھی اسے بولتا چھوڑتی باہر نکل گئی غصے سے. اس کے پیچھے ہی ٹام اور ریبیکا بھی ڈرے ڈرے چہرے کے ساتھ نکل گئے. وہ جانتے تھے کہ امروز کی بنائی باتیں ایک حد تک صحیح ہوتی ہیں. الیانا پلیز رکو، پلیز. ریبیکا اسے آوازیں دیتی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جو بنا اسے دیکھے پہلے سے کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی تھی. پیچھے وہ دونوں ابھی بھی پریشان تھے. Boys, they are handsome and strong, but always the first to tell me I'm wrong. Boys try to tame me. I know they tell me I'm weird and won't let it go. اس کی خوبصورت آواز سن کر سب اپنی جگہ میسمرائز ہو گئے تھے. ایک ہاتھ سٹینڈ والے مائک پر رکھے، دوسرے سے گلے میں ڈالے گٹار کو بجاتی خوبصورت آواز میں انگلش سانگ گا رہی تھی، کافی فینس کے فرمائش پر. یہ ایک بہت بڑا میوزک کنسرٹ تھا. بہت سے فیمس سنگرز موجود تھے ادھر. وہ بھی انہی میں تھی. کئی سنگرز نے اپنے فینس کی ڈیمانڈ پر سانگ گائے تھے. مختلف رنگوں سے روشن سٹیج. نیچے بہت سے لوگ تھے جو انہیں لائیو دیکھنے آئے تھے. آگے بڑھ بڑھ کر سٹیج کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. کوئی فارغ سنگرز اور سیلیبریٹیز سے آٹوگراف لینے کی کوشش میں تھے. انہی میں عائش اندر داخل ہوا تھا پروٹوکول کے ساتھ. گارڈ اس کے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فینس چوٹیوں کی طرح جمع تھے. وہ مشکل سے بچتا بچاتا اندر داخل ہوا تھا. اس کے بالکل سامنے اسٹیج تھا.
No, I'm fine. I'm lying on the floor again. Cracked door. I always wanna let you in. Even after all of the shit. I'm resilient. 'Cause a princess doesn't cry. No, a princess doesn't cry. Oh, oh, oh. वो जो इधर उधर लोगों की भीड़ देख रहा था एक जकड़ लेने वाली आवाज़ सुनते ही इसने बेख्तियार स्टेज की तरफ देखा था, जो इसे देखने साथ ही पहचान गया था कि वो हीर मिर्ज़ा है। कभी आमने सामने मिला तो नहीं था, मगर बहुत जगह इसकी आवाज़ के चर्चे सुने थे। टीवी नेट पर इसको देखा हुआ भी था। इसे मानना पड़ा था कि इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। लाइव पहली बार सुन रहा था, और वो ये भी जानता था कि वो एक कामयाब डांसर भी है, अभी से नहीं बचपन से ही। इसे इधर सिंगिंग करता देखकर हैरान हुआ था कि वो दुबई क्यों नहीं गई। फिर ये सोचता कि वो भी तो इधर ही था, अब इसे सुन रहा था। इसकी आवाज़ इसे अपने शहर में जकड़ रही थी। Burning like a fire fell in all inside, but wipe your teary eyes, 'cause a princess doesn't cry. Don't cry, 'cause princess don't cry. गाना अब इसका ख़त्म हो गया था। वो अब गिटार उतार रही थी। एक कानों को चीरता शोर एक साथ उठा था। हुटिंग हो रही थी, इसका नाम पुकार रहे थे, कोई इसकी पोस्टर्स लहरा रहा था। वो अब हल्का सा मुस्कुराती हुई नीचे उतरी थी। वो आयश से बहुत दूर नहीं थी, इसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। इसकी थोड़ी पर पड़ता डिम्पल इसे हैरान कर गया था। वो अब सोच रहा था कि वो ज़्यादा खूबसूरत है या इसकी आवाज़। वो अब लोगों के साथ पिक्चर्स ले रही थी, किसी को मुस्कुरा कर जवाब भी दे रही थी, तो किसी को ऑटोग्राफ। वो जिन्होंने इसे इनवाइट किया था इस कॉन्सर्ट पर, वो इन्हें भूले बस हीर को देख रहा था। वो अब मुस्कुराती हुई लोगों की तरफ हाथ हिलाती इसके करीब आती जा रही थी। रो पड़ा वो फ़कीर भी मेरे हाथ की लकीरों को देखकर। कहता है तुझे मौत नहीं किसी की याद मार देगी। ये फ़कीरों की बज़्म है, चले आओ मियाँ, हम भले लोग हैं, औकात नहीं पूछते। वो इसके पास आकर रुकी थी। इसको एक नज़र देखने के बाद वो आगे बढ़ने लगी थी, फिर अचानक रुकी थी। ग्रीन आँखों में उलझन, फिर शनासाई रकम हुई थी। आयश अब भी इसे अपने सामने देख रहा था। बिना इसे मुखातिब किए वो आगे बढ़ गई थी। इसे दूर जाता देखकर वो एकदम होश में आया था। वो अब दूर हो गई थी। वो बिना देर किए इसके पीछे भागा था। हेलो, दूर से ही फूली हुई सांसों के साथ कहा था। इसकी टिक टिक करती हील रुकी थी, फिर कुछ पल बाद पीछे मुड़ी थी। हेलो, चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजा कर कहा था। इसे इस तरह आयश का रोकना अच्छा नहीं लगा था, और फिर इसे खुद को टिकटिकी बांधे देखता देखकर इसे पहली नज़र में ही इससे बहुत बुरा लगा था। हाय, माई सेल्फ आयश दुरानी, हाथ इसकी तरफ बढ़ाता बोला था। हीर मिर्ज़ा 2 मिनट इसके बढ़ाए हाथ को देखने के बाद अपना नाजुक हाथ इसके मजबूत हाथ से मिलाते हुए कहा। वो चाहकर भी चेहरे से बेजारी के तासरात नहीं मिटा सकी थी, जो सामने आयश ने भी महसूस किया था, मगर नज़रअंदाज कर गया। वैसे तुम इधर, मतलब तुम्हें तो दुबई जाना चाहिए था ना। हाथ वापस लेता पहली ही मुलाकात में आप जनाब के तकल्लुफ़ छोड़े सीधा तुम पर आ गया था। काम था, मुख्तसर जवाब देती आगे बढ़ गई थी। मतलब साफ था कि जा सकते हो, मगर वो भी फिर आयश था। अच्छा, मतलब जाओगी और कंपटीशन में भी हिस्सा ले रही हो? इसके पीछे बढ़ता बोला। इसे महसूस हो चुका था कि वो बात नहीं करना चाह रही। वो जानकर इसे जिद कर रहा था। हाँ जाऊंगी, कंपटीशन में भी हिस्सा ले रही हूँ। और कुछ? अब की बार रुककर सीने पर बाजू बांधती दांत पीसते हुए कहा। और ये कि इस बार तो अकेला नहीं हो सकता, बैंड होना ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम सिंगिंग और डांसिंग अकेली करती हो, तो मिस्टर, ये मेरा मसला है। आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं जा सकती हूँ। मेरे और भी बहुत काम है। इसकी बात पूरी होने से पहले ही जले हुए लहजे में कहा। दिल कर रहा था कि सामने खड़े वज्जी चेहरे के नक्शे बिगाड़ दे, मगर हाय रे किस्मत, वो सोच कर ही रह गई। चलो फिर दुबई में मिलेंगे। आखिर इसने माफ़ कर ही दिया। दिल तो इसको जज करके खुश हो रहा था, मगर ये सोच करके दोबारा कभी मौका नहीं गंवाएगा। दुबई में मिलने वाली बात तो इसका दिल किया कि इसका दिमाग सेट कर दे, मगर टाइम का सोचती बिना कुछ कहे अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ गई। गाड़ी लेकर वो निकल गई थी। आयश की नज़रों ने इसकी
کار اوجھل ہو جانے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ سر جھٹکتا اندر واپس چلا گیا۔ اس کے چکر میں وہ تو بھول گیا تھا کہ وہ ادھر آیا کس لیے تھا۔ آ جاؤ، بنا کتاب سے نظریں اٹھائے کہا تھا۔ عادیان اندر آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے اینک اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ آفس کیوں نہیں آئے تم آج؟ انہوں نے غصیلی آواز میں پوچھا تھا۔ وہ سر درد تھا تب نہیں گیا۔ ان کی غصیلی آواز سن کر وہ مایوس ہوا تھا۔ اور تم جانتے ہو لاپرواہی مجھے نہیں پسند۔ سر درد تو صرف بہانہ ہے، اصل مسئلہ تو کچھ اور ہے، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جیسے کہہ رہے ہو باپ ہوں۔ ڈیڈ وہ نہیں کرنا چاہتی، شادی ابھی چھوٹی ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اب کب سے اتنا بیکورڈ ہو گئے؟ کچھ تو خیال کرے بیٹی ہے آپ کی۔ اس کا لہجہ بھی اب غصیلا ہو گیا تھا۔ اپنی بہن کو کسی صورت جان بوجھ کر اندھے کنویں میں نہیں جھونک سکتا تھا۔ اچھا، انہوں نے سوچنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ اس کا باپ میں ہوں عادیان، تم نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں، پر وہ شادی کے بعد بھی لے گی۔ منگتوں کو نہیں دے رہا اپنی بیٹی، سنبھال سکتے ہیں وہ اسے۔ اب کی بار آواز قدرے اونچی تھی، غصے سے کتاب کو بھی ٹیبل پر پٹکا تھا۔ اور وہ آ رہے ہیں کل ڈنر پر، اپنی ماں کو بتا دو کہ تیاری کر لے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور علیزے کو بھی بتا دینا اچھی بیٹی کی طرح خاموشی سے مان جائے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اوہ اچھا، آپ اپنی بیٹی کا اچھا سوچ رہے ہیں، آئی سی۔ آپ جانتے ہیں کہ کاشف کیسا لڑکا ہے، نشئی جواری، کتنی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کے، اور علیزے کتنی چھوٹی معصوم ہے، اور آپ اسے شادی جیسی اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اچھی بیٹیوں کی طرح خاموشی سے مان جائے۔ واہ، کیا کہنے ہیں۔ اس کے کہنے کے ساتھ تالی بجائی تھی۔ وہ بھی ایک اچھی بیٹی بن جائے گی، اگر آپ کو ابھی نہیں لگتی تو۔ پہلے تو آپ ایک بیٹی کے اچھے باپ بن جائیں۔ اگر اچھے باپ ہوتے تو اسے خاموش کروا کر جہنم میں نہ بھیجتے، اور ہاں، اگر آپ ایک باپ کا فرض نہیں نبھا سکتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور مجھے بھائی کا فرض ادا کرنے سے آپ بھی روک نہیں سکتے۔ تاسف سے کہتا وہ اٹھا تھا، ایک شکوہ کنہ نظر ان پر ڈالتا ان کو سوچوں میں ڈوبتا چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا، سامنے ہی علیزے منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے باہر آتا دیکھ کر وہ اندر بھاگی تھی۔ علیزے رکو، اس نے اسے روکنا چاہا مگر وہ جا چکی تھی۔ پیچھے عادیان لاؤنج میں رکھے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ سر ہاتھوں میں گرا کر وہ ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ ارے کیا ہوا الیانا، اتنا پریشان کیوں بیٹھی ہے میری بچی، اور کیا سوچ رہی ہو؟ میرب نے الیانا کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو بیبی پنک ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے، بال بکھرے ہوئے تھے، صوفے پر ہاتھ میں مارشمیلو سے بھرا باؤل پکڑے امبروز کی کئی باتیں سوچ رہی تھی۔ میرب کی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ارے نہیں موم، میں تو کچھ نہیں سوچ رہی، مارشمیلو منہ میں ڈالتی لاپرواہی سے بولی۔ اچھا، مگر مجھے ایسا لگا کہ میری بیٹی کچھ پریشان ہے، انہوں نے پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ مام، وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ مام، آپ کو اسٹرالوجسٹ پر یقین ہے؟ ان کے تاثرات جانچتے باؤل ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، مجھے تو نہیں یقین، مگر کیا ہوا، کسی سے ملی ہو؟ انہوں نے قدرے حیرانی سے کہا تھا۔ ملی تھی نا، بلکہ ٹام اور ریبیک زبردستی لے گئے۔ وہ جو مال میں بیٹھتی ہے، لوگ اس سے سنا تو ہے، اس کا کہا سچ بھی ہوتا ہے، بہت عجیب عجیب سی باتیں کر رہی تھی، مجھے تو ڈرا ہی دیا تھا اس نے۔ کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارے سیاہ بال ہی تمہاری سیاہ بختی ہیں، انہیں کٹوا دو نہیں تو پچھتاؤ گی۔ اس نے صاف گوئی سے امبروز کی کئی ساری باتیں انہیں بتا دی۔ اسی دوران اوما بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ کوئی بھی بات ان سے نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں بھی ڈر گئی تھی۔ وہ بھی امبروز کو جانتی، ایک زندگی جاپان میں گزاری تھی، وہ جانتی تھی امبروز کے بارے میں۔ الیانا کے منہ سے ساری بات سن کر ان دونوں کا ہی دل دہل گیا تھا۔ ارے مام اور اوما، آپ دونوں تو پریشان ہی ہو گئے۔ آپ ہی تو کہتی ہیں قسمت صرف اللہ لکھتا ہے، صرف اسے پتہ ہے کہ میرے نصیب کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ جو بھی لکھتا ہے قسمت میں وہ انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پھر کیوں پریشان ہو گئی؟ پہلے تو مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہونا، اگر ہوا بھی تو اللہ نے لکھا ہوگا، اور وہی میرے لیے اچھا اور بہترین ہوگا۔ اس نے ان کو انہی کی سمجھائی باتیں سمجھائی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تم ایسا نہ کہو۔ اس کی آخری بات سن کر وہ تڑپی تھی۔ اف اچھا چھوڑے سب،
ایسے ہی پریشان ہو گئے آپ دونوں؟ مجھے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے سر اوما کے کندھے پر رکھتے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ اچانک کچھ یاد آتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھتی بولی تھی۔ ہاں بیٹا بولو۔ میرب نے مجھے دل سے کہا تھا۔ الیانہ کی بات پر اب بھی ڈر رہی تھی۔ وہ مام ہم کچھ فرینڈز آؤٹنگ پر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ مارشمیلو اب منہ میں دباتے ہوئے کہا تھا۔ یہ نئی بات تو نہیں ہے بیٹا، روز ہی کہیں نہ کہیں گئے ہوتے ہو، گھر ہوتے ہی کب ہو؟ اوما نے قدرے خفگی سے کہا تھا۔ ہوتا بھی تو یہی تھا، وہ گھر لیٹ ہی آتی تھی۔ ہاں مگر اس بار ہم تھوڑا دور جا رہے ہیں، آؤٹ آف سٹی، اور سٹے کریں گے کچھ دن۔ یونی سے بھی چھٹیاں ہیں۔ بنا ان کے ہوائیں اڑتے چہرے کی طرف دیکھے لاپرواہی سے کہا۔ دماغ تو سیٹ ہے نا الیانہ آپ کا؟ اوما نے سختی سے کہا تھا۔ میرب تو بس خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے امروز کی کئی باتیں، اب الیانہ کا دور جانا، ان کا دل دہل رہا تھا۔ جانتی جو تھی اپنی ضدی بیٹی کو کہ اب وہ کسی کی نہیں سنے گی۔ اس میں دماغ خراب والی کون سی بات ہے اوما؟ پچھلی بار کی اپنے نہیں جانے دیا کہ ابھی چھوٹی ہو، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کہیں نہیں جا رہی آپ الیانہ؟ عائش کل پرسوں دبئی جا رہا ہے 3 مہینوں کے لیے، وہ آئے گا اس کے ساتھ، جہاں آپ جا سکتی ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں۔ اوما نے اس کا اطمینان دیکھتے سختی سے کہا تھا، آواز قدرے بلند تھی۔ الیانہ نے پہلے بے یقینی سے ان کا غصیلا لہجہ دیکھا تھا۔ وہ عادی تھی ہی کب ایسے لہجوں کی۔ میں نے کہہ تو دیا ہے جا رہی ہوں روم میں، نہیں کرنا ڈنر مجھے، کوئی نہ بلائے۔ مارشمیلو کا باؤل کانچ کے ٹیبل پر پٹکتے غصے سے کہتی، بالوں کو سنبھالتی، آنکھوں میں آئے آنسو کو اندر دھکیلتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے روم میں بھاگ گئی۔ وہ کبھی اس لہجے میں اونچی آواز میں اوما یا موم سے بات نہیں کرتی تھی، آج پہلے تو امروز کی بات سے ٹینس تھی، اوپر سے اوما کا منع کرنا اور غصہ کرنا، اسے غصہ ہی آ گیا تھا۔ پیچھے اوما اور میرب پریشانی سے اسے غائب ہوتا دیکھتی رہ گئی۔ بلیک پراڈو آ کر راج پیلس میں رکی تھی۔ اس کے رکتے ہی تیزی سے آگے بڑھ کر گارڈ نے دروازہ کھولا تھا۔ بلیک جینز، پلین وائٹ شرٹ پر بلیک ہوڈی والا اپر پہنے، جس کے سامنے سرخ رنگ کا دہاڑتا ہوا شیر بنا تھا، جو اپر کی زپ کھلی ہونے کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ بلیک ہی ہائی ہیل والے شوز پہنے، بال کمر پر کھلے بکھرے تھے، سر پر بلیک ہی کیپ پہنے، چہرے پر بلیک ماسک لگائے جس سے گرین پراسرار آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ باہر نکلی تھی۔ وکٹر اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آیا تھا۔ ہیلو ریا میم، کیسی ہیں؟ کافی دنوں بعد آئی ہیں، وکٹر نے خوش دلی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بس مصروف تھی، تبھی نہیں آ سکی۔ تم بتاؤ کیسے ہو، اور یہ خاموشی کیوں ہے؟ راج اور راجر بھیا کدھر ہے؟ اس نے بھی ہاتھ ملاتے ایک ساتھ ہی کئی سوال پوچھ لیے۔ وکٹر کو عادت تھی اس کی اس عادت کی، تبھی ہاتھ واپس لیتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ میں فٹ ہوں، اور راجر بھیا اور راج بھیا بھی اندر ہی ہیں۔ کافی سیریس میٹنگ ہو رہی ہے ان کی، کچھ دنوں سے مجھے بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ وکٹر اسموکنگ روم کی طرف بڑھتا مصنوعی ناراضگی سے بولا تھا۔ ہاں 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 وکٹر، ہم جو کام کرتے ہیں اس پر تو خود پر بھی پورا یقین نہیں کر سکتے، کب خود ہی دھوکہ دے، پھر وہ تم پر کیسے یقین کر لیں؟ ہنستے ہوئے وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی بولی تھی۔ چہرے سے ماسک اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ ماسک راج پیلس میں بھی نہیں اتارتی تھی، کیونکہ یہاں بہت سے ورکرز تھے، کوئی بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ لو جی، کچھ دن پہلے تک تو آپ میرے ساتھ تھی، اب دیکھیں کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ سلائڈ ڈور ہٹاتا بولا تھا۔ جواب میں وہ خاموش ہی رہی، کیونکہ اندر راج اور راجر کو دیکھ چکی تھی۔ اندر جاتے ہی وکٹر نے سلائڈ ڈور بند کر دیا تھا، خود باہر نکل گیا تھا۔ راجر نے وسکی کا گلاس ہاتھ میں ہلاتے بنا اس کی طرف دیکھے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں پوچھا تھا۔ البتہ راج اب بھی سگریٹ کی کش لے رہا، جیسے آگے کی ساری بحث جانتا ہو۔ عجیب قسم کے بھائی ہیں میرے۔ ارے اتنے دنوں بعد چھوٹی بہن آئی ہے، کچھ اچھا بولنے کے بجائے پوچھ رہے ہیں کیوں آئی؟ راجر کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتی مصنوعی ناراضگی سے گویا ہوئی۔ ریا کتنی بار کہا ہوا ہے مت آیا کرو ادھر، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم تو خود کو بچا ہی لیں گے، تم کیا کرو گی؟
وسکی کا گلاس واپس پٹکتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں ہونا، میں خود کی حفاظت کر سکتی ہوں، آپ میری فکر نہ کیا کریں۔ 1000 دفعہ کی گئی بات ایک دفعہ پھر دہرائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اگلی دفعہ پھر یہی سب کہنا تھا۔ چھوڑو اسے، اس کی بات پر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ جانتا تھا وہ اسی کی بہن تھی، جسے سمجھانا پتھر سے سر بجانے کے مترادف تھا، مگر اس کا ہاتھ وسکی کی آدھی بوتل کی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک دفعہ پھر اس کا دماغ گھوما تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ جھٹکتے قدرے اونچی آواز میں بولا تھا، تو خود کیوں پیتے ہیں؟ وہ بھی پھر ریا تھی، کہاں چھوڑنے والی تھی؟ اچھا نہیں بولتی کچھ؟ اس کی گرین آنکھوں کو غصے سے لال ہوتا دیکھ کر آخر احسان کرنے والے انداز میں کہا، اچھا راج، تم بتاؤ کہ تمہاری خوابوں والی پرنسس ملی؟ اب کی بار وہ راج سے بولی تھی، وہ جو سگریٹ کے کش لیتا رپنزل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ریا کی بات پر ہوش میں آیا تھا۔ مل جائے گی، اس سے زیادہ خود کو بہلایا تھا۔ پھر کیا کرو گے؟ ریا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اپنے پاس لے آؤں گا، سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا بولا۔ اگر وہ نہ رہی تو؟ اس کے تاثرات جانچتے ہوئے کہا۔ اب راجر بھی انہی کی طرف متوجہ تھا۔ رہنا تو پڑے گا ہی، ہر قیمت پر۔ لہجے میں دیوانگی بھر آئی تھی۔ اور اگر وہ خوابوں کی شہزادی صرف خواب ہی ہو، مطلب کبھی ملی ہی نہ جانے وہ کیا سننا چاہ رہی تھی۔ راج کی گرین آنکھوں میں لال ڈوریاں آ گئی تھی، جبڑے بھیج لیے تھے۔ وہ تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اب اسے ہر حال میں رپنزل اپنے پاس، اپنی آغوش میں چاہیے تھی۔ وہ اس کا جنون بن گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ خواب صرف خواب ہی ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا، کیسے رہے گا۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی، مگر وہ ریا پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا، سلائڈ ڈور ہٹاتا باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ کندھے اچکاتے راجر سے پوچھا۔ چھوڑو، مجھے بتاؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ کافی عرصے بعد آئی۔ اس نے ریا کا دھیان بٹانا چاہا۔ ابھی تو پوچھ رہے تھے کیوں آئی، اور اب گلا کر رہے ہیں کہ لیٹ کیوں آئی؟ ریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا یاد دلایا۔ وکٹر بتا رہا تھا کہ کوئی خاص میٹنگ ہو رہی تھی۔ آج کل کس کی بینڈ بجائی ہوئی ہے؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے سے ہی کچھ یاد کرتی بولی تھی۔ راجر کا دل کیا کہ وہ وکٹر کا منہ نوچ لے، جسے کتنا بھی کہنے کے باوجود وہ ہر بات ریا سے بتا ہی دیتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ جتنا بھی مشکل مشن ہو، ریا ضد کر کے ساتھ جاتی تھی۔ کئی دفعہ گولی بھی لگی، مگر وہ سنتی ہی کہاں تھی۔ اسے ایڈونچر کا شوق تھا، جس کے لیے کچھ بھی کرتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے پھر اسے بہلانا چاہا۔ پھر ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا مام، آپ ادھر پریشان کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وائز نے کوٹ صوفے پر رکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ بس بیٹا، یہ ہیر ابھی تک نہیں آئی، تبھی اوپر سے فیض کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ بس تبھی عالیہ نے پریشانی سے کہا تھا، ہیر کا تو آج میوزک شو تھا، اس کی کچھ دیر پہلے مجھے میسج آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ کچھ فرینڈز کے ساتھ باہر ہی لنچ کر رہی ہے تو لیٹ ہو جائے گی۔ وائز نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، یہ لڑکی بہت تنگ کرتی ہے، کہہ رہی تھی کہ 3 مہینے کے لیے دبئی جا رہی ہے۔ اب بھلا میں کیسے اتنا دور جانے دوں؟ وہ اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ مام، آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہیں، جانتی تو ہے وہ جاتی رہتی ہے، پھر ساتھ سیکیورٹی بھی ہوگی، پریشان نہ ہو۔ وائز نے محبت بھرے لہجے میں انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ بیٹا، تمہیں ہیر کیسی لگتی ہے؟ عالیہ نے اس کے تاثرات جانچتے ہوئے کہا۔ اچھی ہے نا؟ سرسری سا کہتا آنکھیں موند گیا، مگر اگلی بات پر پٹ سے آنکھیں کھولی، کم پھاڑی زیادہ تھی۔ تو اس سے شادی کرو نا۔ وہ اب بھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مام، کہیں ڈیڈ کی جگہ آپ تو بیمار نہیں ہوئی نا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بہن ہے میری۔ کچھ لمحوں تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ سگی بہن تو نہیں ہے بیٹا، مجھے اس کی بہت فکر لگی رہتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب تک عادیان کو بھولی ہو یا اس سے نہ ملتی ہو۔ وہ کھوئے لہجے میں بولی۔ مام، کیا ہو گیا یار، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بھول گئی ہوگی اب تک انہیں۔ آپ اسے کچھ یاد نہ کروائیں۔ وہ آپ کی بیٹی ہے اور میری بہن ہیر مرزا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے آج تو یہ کہہ لیا مام، پلیز آئندہ ایسا کچھ نہیں سوچنا۔ وائس کو تو آج دھچکے پر دھچکے لگ رہے تھے۔ ان باتوں کو تو وہ بھول گیا، کون عادیان، کون منان،
کون ایمان کون آریان، ایسے تو بس ایک خواب ہی لگتا تھا، مگر آج عالیہ سے سن کر اسے یاد آیا تھا کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھی جو بدلی نہیں جا سکتی تھی۔ اچھا تو کیا میرے بیٹے کو کوئی پسند ہے؟ وہ بہل تو گئی تھی، تبھی وائس سے محبت سے پوچھا۔ نہیں ماما، ابھی تک تو نہیں ملی مجھے کوئی۔ وائز اب مطمئن ہو گیا تھا۔ تو کیسی لڑکی چاہیے میرے شہزادے کو؟ محبت سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتی گویا ہوئی۔ بالکل الگ، سب سے مختلف، انوسینٹ سی، کیوٹ سی، جو پہلی نظر میں ہی دل کو چھو جائے، جسے ایک دفعہ دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کا دل کرے، جو آج کل کی تیز ترار لڑکیوں جیسی نہ ہو۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولتا رہا۔ اچھا چلو، اللہ ملا دے گا تمہیں تمہارے نصیب سے، انہوں نے محبت سے کہا۔ پھر کافی دیر تک وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ یوں ہی گزر گئے دن رنجشوں میں، کبھی وہ خفا کبھی ہم خفا۔ کیا ہو رہا ہے کیوٹی؟ عائش نے کمرے میں داخل ہوتے ہی آلیانہ سے پوچھا تھا۔ وائٹ پلین شرٹ پر پنک سٹائلش جیکٹ، پنک ہی جینز پہنے، وائٹ سنیکر شوز پہنے، بال پونی میں مکیم کیے ہوئے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ کافی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ بہت کم ہی پینٹ شرٹ پہنتی تھی، زیادہ تر اپنا مخصوص شارٹ فراک ہی پہنتی تھی۔ آج بھی کافی ٹائم بعد پہنی تھی۔ لمبے کالے بال بھی آج روزانہ کی نسبت کم بکھرے سے تھے، پونی ٹیل میں ہونے کے باوجود گھٹنوں تک جا رہی تھی، جن سے وہ تنگ بھی بہت تھی، مگر کیا کرتی، خفا بھی تو ہونا تھا اوما سے۔ اپنے سوٹ کیس میں کچھ پینٹنگ کی کچھ ضروری چیزیں ڈالی، عائش کی آواز پر دروازے کی طرف مڑی تھی۔ ارے بھائیو آؤ نا۔ خیر آ تو گئے، اب بیٹھ جاؤ، اسے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر ناک سکوڑ کر بولی تھی آلیانہ۔ وہ رکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یوں اکیلی تم پہلی بار کہیں دور جا رہی ہو، اسے دیکھتا بولا تھا۔ لہجہ ضرورت سے زیادہ ہی نرم رکھا تھا، جانتا تھا کہ ابھی تو وہ پہلے سے خفا ہوگی۔ یار بھائیو، ہمیں کل شام کو جانا ہے، اور اب میں چھوٹی تو نہیں ہوں نا، 20 کی ہو گئی، یوں نہیں جاتی ہوں، اور ویسے بھی میں اکیلی کدھر جا رہی ہوں؟ میں ٹام، ایبک، لورا، عائشہ، ہما اور بھی کچھ فرینڈز ہیں، نگویا جا رہے ہیں، زیادہ کوئی دور تو ہے نہیں، ہفتے میں آ جائیں گے، اور میں ضرور آپ کے ساتھ جاتی، مگر آپ تو صبح دبئی کے لیے نکل رہے ہیں، تو 3 مہینے بعد واپسی ہوگی۔ اتنا ایک میرے لیے تو کوئی انتظار نہیں کرے گا نا۔ مجھے جانا ہے بھائیو، میں پیکنگ کر چکی ہوں، اب پلیز منع نہ کرنا، مجھے جانا ہے تو بس جانا ہی ہے، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ پہلے اسے مطمئن کرتی، آخر میں اپنے ازلی ضدی انداز میں بولی تھی۔ اتنا بڑا لیکچر، کیا بولوں اب؟ سر سانس بھرتا بولا تھا۔ اچھا چلے آپ بھی جائیں، صبح نکلنا ہے آپ کو، تو پیکنگ کریں۔ اور ہاں، مام اور روما کو منا لینا، ڈیڈ کو تو میں پہلے ہی منا چکی ہوں۔ واپس اپنے کام پر لگتی لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ خیر مگر یہ تم اتنی رات کو پنکی بن کر کدھر جا رہی ہو؟ صوفے سے اٹھتا باہر کی طرف جاتے جاتے رکتا آلیانہ کے بال کھینچتا شرارت سے بولا تھا۔ دل مطمئن تو نہیں تھا کہ وہ اکیلی جائے، مگر جانتا تھا کہ رکے گی تو نہیں، اب بحث کر کے خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائیو یار، اتنی مشکل سے ٹکائے ہوئے ہیں بال، اور اب قدرے اونچی آواز میں مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ اچھا اب تو روز ہی ٹکانے پڑیں گی کیوٹی، اور بتاؤ جا کدھر رہی اتنی رات میں؟ اسے دیکھتے نرمی سے بولا۔ میں کہیں نہیں جا رہی بھائیو، وہ عائشہ اور ایبک آ رہی ہیں، انہیں کوئی کام تھا، بیڈ سے چیزیں سمیٹتی بولی۔ اوکے پھر صبح ملتے ہیں، اس کے سر پر پیار کرتے بولتے ہی باہر نکل گیا۔ پیچھے آلیانہ اپنی پینٹنگ کی چیزیں بیڈ سے اٹھاتی روم سے منسوب دوسرے روم میں چلی گئی۔ یہ علیزے ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جب ریان بولا۔ پتہ نہیں ڈیڈ، میں دیکھتا ہوں، بولتے ساتھ ہی وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دیکھا ذرا، جو میری بات کو سیریس لے، کتنی دفعہ بولا ہوا ہے، ناشتے کے ٹائم مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، مگر غصے سے بولتے وہ جوس کا گلاس منہ سے لگا گئے۔ ہانیہ بیگم تو تعصب سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بیٹی سے زیادہ عزیز انا تھی۔ مام، علیزے تو روم میں نہیں، کدھر ہے؟ عادیان واپس آتا پریشانی سے ہانیہ بیگم سے بولا۔ بیٹا ادھر ہی ہوگی، وہ تو صبح کہیں جاتی بھی نہیں، واش روم میں ہوگی، اسے دیکھتی بولی تھی۔ فورک ہاتھ سے واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ سیما، عادیان نے میڈ کو آواز دی۔
جی چھوٹے صاحب، سیما دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی بولی۔ سیما، یہ علیزے کدھر ہے؟ روم میں تو نہیں ہے، کہیں دیکھا ہے اسے؟ عادیان نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ وہ کمرے کے ساتھ ساتھ آمنے سامنے بھی دیکھ چکا تھا۔ صاحب، وہ تو رات سے اپنے روم سے نہیں نکلی، سیما نے انجان بنتے کہا۔ وہ تینوں سچ میں فکر مند ہوئے تھے۔ ریحان صاحب کو تو خطرے کی بو آ رہی تھی، جب بھی جلدی سے نیپکن سے منہ صاف کرتے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے ان کے پیچھے گئے تھے۔ وارڈروب کو کھول کر جب دیکھا تو انہیں اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی، کیونکہ وارڈروب تقریباً خالی ہی تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئے۔ ہانیہ اور عادیان بھی حیرت سے خالی وارڈروب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی ریحان صاحب کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے پیپر پر پڑی۔ تھکے ہارے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھے تھے، پیپر سے پیپر ویٹ اٹھاتے پیپر کھولا تھا۔ سوری مام ڈیڈ، عادیان بھائیو، مگر میں نے کہا تھا کہ مجھے کاشف سے شادی نہیں کرنی، مگر آپ نے مانا ہی نہیں۔ میں نے سب سے کہا، مگر ڈیڈ کو مجھ سے زیادہ اپنے دوست عزیز ہیں۔ سوری ڈیڈ، میں جا رہی ہوں ادھر سے، گھر سے بھاگ نہیں رہی، بس کچھ عرصے کے لیے دور جا رہی ہوں۔ آگے یونی میں ایڈمیشن لے لوں گی، پھر واپس آ جاؤں گی اگر ڈیڈ نے آنے دیا تو۔ بھائیو، آپ سے خفا نہیں ہوں، آپ نے میری مدد کرنی چاہیے، مگر آپ بھی ڈیڈ کے سامنے مجبور ہو گئے۔ اب تک میں بہت دور جا چکی ہوں گی، مجھے مت ڈھونڈنا، میں خود لوٹ آؤں گی۔ ڈیڈ، شاید تب تک آپ کو بھی شاید احساس ہو جائے کہ میرے پیدا ہونے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ خیر، اللہ حافظ۔ سوری اگین۔ پیپر ہاتھ سے گر گیا تھا۔ وہ ادھر ہی بیڈ پر تقریباً گرتے ہوئے بیٹھے تھے۔ عادیان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا۔ ہانیہ بیگم ڈرتی کانپتی نیچے سے پیپر اٹھا کر پڑھا تھا۔ اپنی معصوم بیٹی کا یوں چلے جانا، وہ اب ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ پلیز مام ڈیڈ، ریلیکس یار، پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اب چلی گئی ہے، وہ نہ جانے کدھر گئی ہوگی۔ ایک قدم تو اکیلی جا نہیں سکتی تھی۔ ان دونوں کو یوں دیکھتا وہ جھنجھلا کر بولا تھا، اوپر سے علیزے کے لیے پریشان تھا۔ ہانیہ تو روتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جبکہ ریحان نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے تھے۔ جیسے بھی تھے، مگر جانتے تھے کہ ان کی علیزے تو بہت معصوم تھی، ڈری سی، نہ جانے کدھر گئی ہوگی۔ مگر سوچنا تو پہلے چاہیے تھا نا، جب جان کر اسے اندھے کنویں میں دھکیل رہے تھے۔ خالی سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی، وہ بھی بلیک شرٹ بلو جینس پہنے، کندھے تک آتے بالوں کو پیچھے پونی میں کیے، گلے میں کئی لاکٹ ڈالے، ہاتھوں میں بھی بہت سے بریسلیٹ پہنے، گرے پر اسرار آنکھوں پر بلیک ہی گلاسز لگائے چھپایا ہوا تھا۔ گاڑی چلانے کے بجائے اڑا رہا تھا، جبڑے بھیچے ہوئے تھے، جب اچانک ہی کوئی اس کی گاڑی کے سامنے آ کر گرا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے روکی تھی، ایک ہاتھ سے گلاسز اتارتے دوسرا ہنوز اسٹیئرنگ پر تھا۔ صبح صبح کس کی موت آئی ہے، نحوست سے سوچتا گلاسز پٹک چکا تھا۔ پہلے تو سوچا مرنے دو، جو بھی ہو بلا سے، مگر پھر بھی سرد آہ بھرتا گاڑی سے نکل ہی آیا۔ او میڈم، کون ہو؟ سامنے ہی سڑک پر کوئی نازک وجود پڑا تھا، چہرہ زمین پر تھا، بلیک ہاف شرٹ، بلیک ہی جینس پہنے، وہ جو کوئی بھی تھی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی، جبھی روجر کی آواز پر ہلی بھی نہیں۔ مجبوراً اسے نیچے بیٹھ کر اسے سیدھا کرنا پڑا تھا۔ خوبصورت نگوش، سفید رنگ، بھورے بال جو اب چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب اس کے ایک بازو پر پڑی تھی۔ پہلی دفعہ یوں وہ کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی 32 سال کی زندگی میں وہ نائٹ کلب، پارٹیز، نشہ سب کرتا تھا، مگر کبھی کسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا۔ اکثر کئی لڑکیاں اس کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کر اس کے قریب آتی تھیں، مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ کوئی نازک وجود اس کی باہوں میں تھا۔ مرا، اس لڑکی کو بھی ابھی ہی مرنا تھا، اب کدھر پھروں اس مانوسیت کے ساتھ اسے کسی چیز کی طرف ٹٹولتا بیزاری سے خود ہی سے بولا تھا، چھوڑو، مرنے دو ادھر ہی، میرا کون سا بل آ رہا ہے۔ واپس زمین پر اس کا سر رکھتا شفافیت سے گویا ہوا ابھی پلٹا ہی تھا کہ واپس رکا۔ چاہ کر بھی وہ اسے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی گاڑی سے لگ کر گری تھی۔ ماتھے پر چوٹ بھی گہری آئی تھی، سر سے خون بھی بہہ رہا تھا، اور زیادہ دیر تک ادھر ایسے ہی پڑا رہنے سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ سڑک ویران ہی تھی۔ کوئی گاڑی کافی دیر بعد ہی نظر آتی تھی۔ وہ تو جنگل میں رہتا تھا، ابھی ادھر ہی جا رہا تھا، کیونکہ رات کو وہ
وانگ کے ساتھ اسی کے پیلس میں رہ گیا تھا۔ اب صبح ہوتے ہی جب راج پیلس واپس جا رہا تھا تبھی مصیبت یا شاید اپنی بدقسمتی سے ملا تھا۔ ساری سوچیں جھٹکتا وہ اس کے نازک مومی وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرتا گاڑی تک لایا تھا۔ دل نہ جانے کتنے سالوں بعد آج کسی احساس کے تحت دھڑکا تھا۔ اسے احتیاط سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، خود بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ اسی خول میں بند ہو چکا تھا، بالکل سنجیدہ چہرہ، گرین آنکھیں لال ہو گئی تھی، دوبارہ اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بلیک سلیو لیس شارٹ شرٹ پہنے، بالوں کو ڈھیلی سی پونی میں کیا، آنکھوں پر بڑے اسٹائلش سے گوگلز لگائے، چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، گرے کلر کی ہی ہائی ہیل پہنے، ایک ہاتھ میں سوٹ کیس سنبھالی، دوسرے میں موبائل پکڑے، وہ بھی جہاز میں سوار ہوئی تھی۔ گوگلز اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے۔ ایئر ہوسٹ سے اپنی سیٹ کا پوچھتی وہ اب اپنی سیٹ کے پاس پہنچی تھی۔ 3 سیٹوں میں سے 2 پر تو 2 لڑکے بیٹھے تھے، ایک نے جیکٹ چہرے پر رکھی ہوئی تھی تو دوسرا کانوں میں ہینڈ فری ڈالے موبائل فون میں مگن تھا۔ سوٹ کیس سیٹ کرنے کے بعد اب وہ ان کی طرف مڑی تھی کیونکہ ان کے آگے سے گزر کر ہی اپنی سیٹ پر بیٹھنا تھا، کیونکہ اس کی سیٹ ونڈو کی سائڈ تھی۔ ایکسکیوز می، جب کافی دیر تک وہ بیچاری کھڑی رہی مگر وہ دونوں ہلے بھی نہیں، تبھی دانت پیس کر کہا۔ اپنے سر پر آواز سن کر کناٹ نے اوپر دیکھا تھا۔ پلیز، اس کی سوالی نگاہیں دیکھ کر امڑ آنے والے غصے کو دباتی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے رستہ دینے کا اشارہ کرتی گویا ہوئی۔ ارے عائش، ہٹ، رستہ دے۔ اس کی بات سمجھتا وہ اپنے ساتھ بیٹھے کم سوئے زیادہ عائش کو جھنجھلاتا بولا۔ عائش، کناٹ، راکیل تینوں بھی اسی فلائٹ سے دبئی جا رہے تھے جس سے ہیر نے بھی جانا تھا۔ راکیل کی سیٹ تو آگے تھی، عائش اور کناٹ کی سیٹ ساتھ ہی تھی۔ ایئرپورٹ پر انہیں دیکھ کر کافی ہجوم بنا تھا، لوگ مکھیوں کی طرح ان کے قریب آ رہے تھے۔ کافی بچا کر وہ ادھر تک پہنچے تھے۔ عائش کی تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تبھی آ کر اب سو رہا تھا جب کناٹ کے جگانے پر کوئی موٹی سی گالی دیتے دیتے رکا تھا۔ کیا ابھی اس پر چیختا، تبھی سامنے کھڑی ہیر کو دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ چہرے پر ماسک ہونے کے باوجود وہ پہچان گیا تھا کہ وہ ہیر ہی تھی۔ پہلی ملاقات کے بعد اسے ہر جگہ ہیر ہی دکھ رہی تھی، ابھی اسے سامنے دیکھ کر وہ گنگ ہو گیا تھا۔ یہی حال کوئی ہیر کا بھی تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ آؤٹ ہو رہا تھا کہ اب پورا سفر اس ڈفر کے ساتھ کرنا تھا۔ وہ دونوں اب اٹھ کر سائڈ پر ہو گئے تھے، تبھی پاؤں پٹکتی وہ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عائش پھر کناٹ بھی بیٹھ گئے۔ ہائے، عائش نے ہی پہل کی تھی۔ ہائے، مروت اسے بھی مسکرا کر بولنا ہی پڑا۔ کیسی ہو؟ اس کی گرین خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا پوچھا تھا۔ سر میں درد ہے، یہ سوچ کر بولا تھا کہ شاید خاموش ہو جائے۔ پین کلر لے لو، مشورہ مفت جو ہے تو کیوں نہ دیتا۔ ویسے وہ جان گیا تھا کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے ہی جھوٹ بولا تھا، اب تو تپانے میں اور ہی مزہ آتا تھا۔ بس پر ہی اکتفا کیا۔ میں دے دوں؟ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولا مگر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کین یو پلیز شٹ یور ماؤتھ؟ سارا لحاظ بالائے طاق رکھتی جلے ہوئے لہجے میں بولی، کم چلائی زیادہ تھی۔ عائش کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ کافی لوگ حیرانی سے اس کی طرف مڑے تھے۔ عائش لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر دانت پیستے ہوئے بولی تھی، اوکے سوری، اچھا ہوا جلدی ہی اصلی چہرہ دکھا دیا، ورنہ مجھے لگا کہ کافی دیر آپ جناب چلے گا۔ ہنسی کنٹرول کرتا بولا تھا ڈفر۔ اپنا کام کرو، ناک سکوڑ کر کہتی دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ البتہ عائش خود کے لیے ڈفر سنتا ہی بے ہوش ہونے کو تھا۔ واٹ؟ تم نے مجھے ڈفر کہا؟ بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا، اونچی آواز میں بولا تھا۔ ایک دفعہ پھر سب اس کی طرف مڑے تھے۔ کناٹ بیچارہ تو عائش کو دورے پڑتے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، پاگل ڈفر، وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئی۔ یوں نکچڑی پاگل، تم اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ روز پیر تلے رون دیتا ہوں، پھر بھی سر پر سوار ہے یہ دنیا۔ کیا ہوا لیزے؟ آر یو اوکے؟
विकी ने इसे खुद से दूर करते नरमी से पूछा था। वाइज अब भी सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। वो लड़के वो रोती हुई इतना ही बोली थी। विकी ने सामने खड़े वाइज को देखा था, जो लग तो शरीफ सा ही लग रहा था। क्या इस लड़के ने तंग किया? इसने वाइज की तरफ इशारा करते कंफर्म करना जरूरी समझा था। इसकी बात पर वाइज ने जांचती नज़रों से अलीज़े को देखा था। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि गुंडे लड़कों से बचाया है। विकी की बात पर एकदम बोली थी, मगर डर से अटक कर ही बोल सकी थी। हेलो, आई एम वारिस खान। कुछ कदम आगे बढ़कर इसने वाइज की तरफ खुशदिली से हाथ बढ़ाते बोला था। वाइज मिर्ज़ा। कुछ लम्हे इसके बढ़ाए हाथ को देखने के बाद आखिर मुरव्वत मिलाते हुए कहा, मीट माई सिस्टर अलीज़ रेयान राजपूत। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान से आई है और आज यूनी आ गई। एडमिशन कंफर्म तो नहीं हुआ अभी, मगर फिर भी आ गई। बस थोड़ी डरपोक है। बाय द वे थैंक्स, डरी सेमी अलीज़े की तरफ देखते हुए कहा था, जबकि वाइस सिस्टर लफ्ज़ पर कुछ मुतमईन तो हुआ था, मगर राजपूत और ख़ान सुनकर कुछ उलझा भी था। हाय, हाथ अलीज़े की तरफ बढ़ाता बोला था, मगर अलीज़े खामोशी से खड़ी इसके बढ़ाए हाथ को देख रही थी। चेहरे पर अब भी मिटे मिटे आंसू के निशान थे। अस्सलाम वालेकुम। विकी की तरफ देखा, जिसने आंखों ही आंखों में हाँ का इशारा किया था। जब ही डरती हुई कपकपाता हाथ इसके हाथ से मिलाती बोली थी। वालेकुम सलाम। बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करता मुस्कुराकर बोला था। साथ ही एक नज़र अपने मजबूत हाथ में इसका नाजुक कांपता हाथ देखा था। ओके ब्रो, अब हम चलते हैं। इसे मैंने किसी से मिलवाना भी है। विकी इन दोनों के पास आता दिखाए रुखाई से बोला था। थोड़ा सा दबाते वाइज ने इसका हाथ छोड़ दिया था। ओके विकी की तरफ देखता बोला था। फिर विकी इससे मिलता अलीज़े का हाथ पकड़ता इसे लिए आगे बढ़ा था। अलीज़े राजपूत, लीज़ा इसका नाम ज़ेर लब बड़बड़ाता इसे अपने पास से एक लकब दे गया था। विकी भाई किससे मिलवा रहे हैं अब? मुझे घर जाना है, अलीज़े ने थोड़ा दूर जाकर पूछा था। अलीज़े, मैं यहाँ जॉब करता हूँ और तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ तुम्हारी क्लास में मेरी एक अच्छी दोस्त है सोनिया। अब से तुम इसके साथ ही रहोगी, विकी ने इसे समझाते हुए कहा। मगर चले, जैसा आपको सही लगे। कुछ बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। रॉजर हॉस्पिटल ले गया था। इसे सर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से अभी तक बेहोश थी। 11 बज गए थे। इधर ही ख्वार हो रहा था। इतनी ही देर में रॉजर ने इसकी डिटेल्स निकवाली थी। नैना सुल्तान, माँ बाप कुछ साल पहले मर गए थे एक एक्सीडेंट में। अब वो इधर ही जापान में अकेली रह रही थी। एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रही थी, साथ ही यूनी भी जाती थी। लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट थी और अब शायद यूनी ही जा रही थी और वो एक्सीडेंट हो गया। मगर रॉजर परेशान इसलिए था कि वो यहाँ क्या कर रही थी। जहाँ तक इसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसके हिसाब से तो वो एक बिल्कुल इससे दूसरे रास्ते से जाती थी। फिर सुबह इधर क्या कर रही थी, अब ये तो वही बता सकती थी। वो इसे छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसका कोई था नहीं जिसे बताकर जा सकता। और 1 बजे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में और 11 बज रहे थे। कुछ सोचकर इसने राज को फ़ोन किया था। कुछ देर में ही कॉल उठा ली गई थी। हाँ हेलो राज, किधर हो इस वक्त? कॉल उठाते ही बोला था। इधर जो राज रात के ख्वाब में देखी गई रपुंजल का स्केच बना रहा था। रॉजर के फ़ोन पर बदमज़ा तो हुआ, मगर कॉल उठानी भी ज़रूरी थी, तभी उठा ली। घर ही हूँ, क्यों, कोई काम है? एक हाथ से फ़ोन कान से लगाया, दूसरे से ब्रश पेपर पर फेरता सुरसुरी सा बोला था। हाँ, आज 1 बजे बैलेट से मीटिंग है केंटैक्यो ब्रिज के पास रेस्टोरेंट में। दिन 1 बजे, लंच इनके साथ ही करना है। मैं काम में फंस गया हूँ, नहीं पहुँच सकता, तो तुम याद से देख लेना। बाकी ज़रूरी बातें विक्टर से पूछ लेना और साथ ही जाएगा तुम्हारे। इसके पूछते ही तफसीली जवाब दिया था। ओके, बेजारी से कहता कॉल काट चुका था। So guys, that was the end of the episode खुद गर्ज इश्क by संदल मलिक। कैसा लगा आपको पहला एपिसोड? मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। I will see you in the next one.